learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 151। सनुल्की अन करीब हम डाल देंगे फी कुलूबिल लज़ीना कफरू उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया, वर्रुअब और रोब को। यहाँ रोब से मुराद वो खौफ है जो कुफार को उनके मकासद से रोक देता है। उहद की शिकस्त के बाद जब काफिर मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे, उस मौके पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब डाल दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रोब डाल दिया और वो लड़ाई से लौट गया। मुश्किल मौके पर अगर ईमान वाले जमे रहें तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों का रोब काफिरों पर डाल दिया जाता है। उसका तरीका ये होता है कि कुफार की सफ़ों में बेयकीनी पैदा हो जाती है और वो ज़हनी तौर पर शिकस्त खा जाते हैं। यूं मोमिनों की कुव्वत से और फिर उनके दीन से रोब में आ जाते हैं। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब ईमान वालों के दिलों में ईमान की हकीकत मौजूद हो और उन्हें पूरा यकीन हो कि अल्लाह ताला मददगार है और उसका लश्कर ही गालिब रहने वाला है। बीमा इस वजह से अशरकू उन्होंने शरीक ठहराया बिल्लाही अल्लाह के साथ मालम युनज़िल उसको जो नहीं उसने नाजिल किया, बिही सुल्तानन जिसकी कोई दलील। काफिरों के मरऊब होने की वजह यह है कि वो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं जिनके शरीक होने के लिए उसने कोई दलील नहीं उतारी, जिसकी वजह से वो मुसलमानों से खौफजदा रहते हैं। मुशरिक इस शिर्क की वजह से जलील और कमजोर रहेंगे और मोमिनों से मरऊब रहेंगे। उनके मुकाबले में अहले ईमान का जो भरोसा होता है वो अल्लाह ताला पर होता है, जो कि कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला के इस वादे को देखा जा सकता है कि जब भी मुकाबला होता है तो बातिल खौफजदा और मरूब हो जाता है। मुसलमानों के नारे तकबीर पर कांपता है। मुसलमान काफिरों पर झपटें तो वो मुंतशिर हो जाते हैं, उनकी सफ़ों में बेचैनी फैल जाती है और इस तरह अल्लाह ताला के फरमान की सच्चाई साबित हो जाती है। वमाहुमुन्नार और उनका ठिकाना आग है। वबीसा और कितना बुरा है मसवा ठिकाना ज़ालिमीन जालिमों का। अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों के इंजाम को वाज़े किया है कि उनका ठिकाना आग है। अल्लाह ताला ने उनके ठिकाने पर तबसरा किया है कि क्या ही बुरा ठिकाना है जालिमों के लिए, यानी दुनिया में उनके दिल ईमान वालों के रोब से भरे रहें और आखिरत में आग में जाएंगे। ये कितना घाटे का सौदा है। वालाकद और बिलाशुबा सदकाकुमुल्लाहु सच कर दिखाया तुमसे अल्लाह ने वअदहु अपने वादे को इज़ तहुस्सूनहुम जब तुम कत्ल कर रहे थे उन्हें भी इज़्निही उसके इज़न से। यहाँ वादे से मुराद फतह का वादा है कि अल्लाह ताला ने जो वादा तुमसे किया उसे सच करके दिखाया, यानी वो मोमिन बंदों की मदद करता है और काफिरों पर उन्हें गलबा देता है। इसीलिए शुरू में अल्लाह ताला के हुक्म से ही तुम उनको कत्ल कर रहे थे। इससे मुराद वो इब्तदाई फतह है जो मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में हासिल हुई थी, और अगर मुसलमान अतात पर कायम रहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते तो ये फतह आखिर तक बरकरार रहती। हत्ता यहाँ तक के इज़ा फशिल तुम जब बुज़दिली दिखाई तुमने, व तनाज़ा तुम और झगड़ा किया तुमने, फिल अमरी हुक्म के बारे में, व असई तुम और तुमने नाफरमानी की, मिम बअदी इसके बाद, मा आराकुम जो उसने दिखाया तुम्हें, मा तुहिब्बूना वो जो तुम पसंद करते हो। और हुक्म के बारे में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की, उसके बाद उसने तुम्हें वो चीज़ दिखाई जो तुम पसंद करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में झगड़ा किया और रसूल की नाफरमानी की। मुसलमानों को जब शुरू में फतह नसीब हुई और वह माले गनीमत लूटने लगे तो जिन तीर अंदाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी पर मुतय्यन फरमाया था उनमें से अक्सर कहने लगे कि हमें फतह तक निगरानी का हुक्म था, अब हमें माले गनीमत लूटने के लिए जाना चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ मुतय्यन किया है, हमें अगले हुक्म तक यहाँ से नहीं हटना चाहिए। इस घाटी पर चंद सवार रह के और बाकी माले गनीमत लूटने लग गए, यही उनकी नाफरमानी थी। मुसलमानों की शिकस्त की वजह उनकी बुज़दिली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में आपस में झगड़ा था। मिनकुम तुम में से, मैं युरीदु दुनिया जो कोई चाहता हो दुनिया, व मिनकुम और तुम ही में से कोई, मैं युरीदुल आखिरा जो आखिरत चाहता हो। मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हुआ, एक गिरोह ने माले गनीमत का इरादा कर लिया और दूसरे ने सवाब आखिरत को तरजीह दी। इस तरह उनका गोल एक ना रहा, उनका खुलूस मुतासिर हुआ और ये जंग खालिस अल्लाह ताला के लिए ना रही। मिनकुम मैं युरीदु दुनिया तुम में से कोई दुनिया चाहता है। दुनिया का इरादा रखने से मुराद माले गनीमत चाहना है। जो
تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے وہ دنیا کے طلبگار تھے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے۔ آخرت کا ارادہ رکھنے سے مراد ہے آخرت کے نفع کا ارادہ رکھنا، یعنی آج کے کام کا صلہ کل آخرت میں پانے کی امید رکھنا۔ شہادت کے شوق میں جنگ کرنا، جیسا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جو لوگ گھاٹی پر جمے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طلبگار تھے۔ آخرت کا ارادہ کرنے والے وہ لوگ تھے جنہیں شہادت کا شوق تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درے پر ڈٹے رہنے کا عزم کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے چچا انس بن سکر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا، اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، آخر ان کی بہن نے ایک تل یا ان کی انگلیوں کی پور سے ان کی لاش کو پہچانا۔ ان کو 80 زخم بھالے اور تلوار اور تیروں کے لگے تھے۔ صحیح بخاری 4048۔ ثم پھر صرفاکم، اس نے پھیر دیا تمہیں، انہم ان سے، لیبتلیاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کا پیچھا کرنے سے روک دیا تھا تاکہ اس واقعے کو مسلمانوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست دے کر آزمایا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، عَفَا عَنْکُم، اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بزدلی دکھانے کو اور آپس میں اختلاف کرنے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور احد کے میدان سے شکست کھا کر بھاگنے کو معاف فرما دیا۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دینا اس کا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر فضل ہر حال میں ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ہو یا آزمائش کے ذریعے۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تاکہ مومن مصیبتوں پر صبر کرنے لگے اور مشکلوں پر ثابت قدم رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دنیا اور اس کی رونقوں کی طرف راغب ہوئے اور نہ ہی وہ حق سے پیچھے ہٹے۔ ان کی جلد بازی کی سزا انہیں ملی جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو گئے اور وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچے۔ اہل ایمان کی کوتاہیوں پر جب معافی مل جاتی ہے تو پھر تانوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک حج کے موقع پر کسی شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے کہ وہ غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے اور غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ بدر میں ان کی بیوی بیمار تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ بیعت رضوان کے موقع پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور غزوہ احد کے فرار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ صحیح بخاری 3699۔ اذ تسعدون، جب تم دور چلے جا رہے تھے، ولا، اور نہ، تلوون، تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان مرعوب ہو گئے، دہشت زدہ ہوئے اور سخت پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قدم اس لیے لڑکھڑائے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ والرسول یدعوکم، اور رسول بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلا رہے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے کہ اے میرے بندو میرے پاس آؤ، مگر تم نے ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا اور نہ تم ان کے پاس رکے۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری 4561۔ فَأَصَابَكُمْ، تو اس نے دیا تمہیں، غمًا، غم، بغم، ساتھ غم کے، لِكَيْلَا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم رنج کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو چھن گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ،
اور نہ اس پر جو پہنچا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو غم پر غم دیے، بہت سے مسلمان قتل ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے وہ غم زدہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، مال غنیمت سے محرومی کا غم ہوا، فتح سے محرومی کا غم ملا۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح اور مال غنیمت سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کی اپنی طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ خبیر خوب جاننے والا ہے بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی دل کے حالات اور بدلتے ہوئے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہیں، اس لیے صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ثم انزل پھر اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد آمناتن امن نعاسن ایک اونگ یغشا ڈھانپ لیا اس نے طائفتم ایک گروہ کو منکم تم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل ایمان پر خاص طور پر امن طاری کیا، ان کا خوف ختم کیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جا رہی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن جب ہم صف بندی میدان میں تھے کہ ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری جا رہی تھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا اور وہ گری جا رہی تھی اور میں پکڑ رہا تھا۔ صحیح بخاری 4562۔ وطائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم یقیناً فکر میں ڈالا انہیں انفسہم ان کے نفسوں نے۔ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا سر اٹھایا احد کے دن تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی ان میں سے اس دن ایسا نہیں ہے جو جھکا نہ جاتا ہو اپنے سر کے نیچے نیند کی وجہ سے، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست نہیں بناتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، بس اپنی ذات کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، نہ تو دین کی فکر تھی اور نہ اپنے رسول کی اور نہ صحابہ کی، خوف کی وجہ سے انہیں کہاں نیند آ سکتی تھی۔ یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق کی نہ حق، ظنّا گمان کرنا، الجاہلیتی جاہلیت کا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہو رہی، جس دین کی دعوت وہ دیتے ہیں اس کا مستقبل مایوس کن ہے۔ یقولون وہ کہتے تھے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من الامری معاملے میں سے من شیء کوئی چیز۔ یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے، اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا حل لنا من الامر من شیء کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے۔ منافقین کا یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس جنگ کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا اس میں ہماری ایک نہیں سنی گئی۔ اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، ان کو جواب یہ دیا گیا کہ کہہ دو یقیناً سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کل آپ کہہ دیں ان الامر بے شک معاملہ کلہ للہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ سارا معاملہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، اسباب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ فائدہ تب ہی دیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر کے مطابق ہوں، اور اگر وہ تقدیر کے خلاف ہیں تو فائدہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے جو فیصلے لکھ دیے ہیں وہ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ یخفونا وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں ما لا یبدونا جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے لکا آپ کے لیے، یعنی وہ اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کفر بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کے دل وسوسوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ قیادت کی غلطی ہے، قیادت کے اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ مارے جاتے۔ یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامری معاملے میں سے شیء کچھ بھی ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم ہا ہونا اس جگہ۔ یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدر کا انکار اور اس کو جھٹلانا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی رائے کو بے وقوفی کی طرف منسوب کرنا اور اپنے آپ کو پاک اور صاف اور صحیح قرار دینا ہے۔ قل آپ کہہ دیں لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے لبارز الذین البتہ نکل پڑتے وہ جو کتب علیہم لکھ دیا گیا تھا جن پر القتل قتل ہونا الی مضاجعہم اپنے سونے کے مقامات کی طرف، یعنی آپ کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کسی کے لیے لکھی ہوئی ہو آ کر رہتی ہے، احتیاطی تدابیر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزما لے اللہ ما فی صدورکم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ایمان کی آزمائش مطلوب تھی جو کہ سینوں
سینوں کے اندر تھا، سینوں کے اندر اخلاص ہے یا نفاق، اللہ تعالیٰ اسے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ مومنوں کے ایمان میں تو اس سے مزید اضافہ ہوا اور کافروں کا مرض ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ تاکہ وہ خالص کر دے، مَا فِی قُلُوبِکُم اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو خالص کرے۔ مراد یہ ہے کہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے تو کھوٹ کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مخلص مسلمانوں کا اخلاص اور منافقوں کا نفاق کھل جائے، کیونکہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور منافق کی زبان سے اسلام کی مخالفت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ امتحان سے گزر کر مومن غفلت اور شیطانی وسوسوں سے نجات پا سکے جو اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید۔ بذات الصدور سے مراد وہ خفیہ راز جو دل کی تہوں میں ہوتے ہیں، جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر چھپے ہوئے نفاق کو بھی جانتا ہے اور ایمان کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقی جس دن آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں۔ اس سے مراد وہ تیر انداز ہو سکتے ہیں جن کے دل میں مال غنیمت کا لالچ آیا تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ اس سے مراد غزوہ احد سے بھاگنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ کے تھے، جن میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار۔ انما بے شک استزلہم الشیطان پھسلایا تھا انہیں شیطان نے، ببعدی بوجہ بعض کے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے۔ شیطان نے انہیں اپنے وسوسے سے پھسلا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے۔ ان کے گناہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح ان سے روک دی گئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی اطاعت کے ذریعے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تو شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 65۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ عَفَا اللَّہُ درگزر کیا اللہ نے، عنہم ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہونے والی غلطیوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کیا، اس لیے کہ ان کا فرار جو تھا وہ نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک عارضی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا جب اس نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب ہے، وہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ سرکشی نہیں کرنا چاہتے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بے حد بخشنے والا ہے، حلیم نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کے باوجود ان کے دلوں میں موجود ایمان کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔